बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मन, ये आपको मैं कल मुझे याद कराएगा। मैं आपको रब्बे ज़िदनी इल्मन की भी थोड़ी सी तफसील बताऊंगी कि हम इसका ट्रांसलेशन क्या करते रहे हैं, इनफैक्ट ये है क्या। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। या फ़तह या फ़तह या फ़तह रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, इस इल्म को हम सब के लिए आसान फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सबसे पहले हम जो है ना एज यूजुअल अपना ये मुरब्बिल कुरान वाला थोड़ा सा लेक्चर करेंगे। और मैं आपको रोज रिवाइज करवाऊंगी, वो इसलिए कि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। आसान और मशहूर, हम यूनिट नंबर 1 को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कुरान के आसान अल्फाज जो ज़्यादातर उर्दू में भी मिलते हैं। ठीक है ना। और वो हमने पढ़े थे कि इंसानी नामों के साथ कभी आल नहीं आएगा। कुरान अरबी में मोनस गोल था, जो हिजाबी था होती है, वो जब भी हमें नजर आएगी हमें पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ जो है ये मोनस है। कुछ अल्फाज में गोलता नहीं होती, लेकिन वो फिर भी मोनस होते हैं। वो 4-5 मैंने आप लोगों को मेंशन किए थे, वो आपने याद करने हैं। अगर लफ्ज के शुरू में अल हो तो लफ्ज पर कभी जेर जबर पेश होती है, लेकिन उससे उसके मतलब में फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला की मशहूर सिफात अल के साथ भी आती हैं और बगैर अल के साथ भी आती हैं, मतलब में फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने पढ़े थे कि जमा के अल्फाज क्या होते हैं, तो जमा के अल्फाज अल के साथ भी आते हैं और उसके बगैर भी आते हैं। तमाम चीज़ों की जमा कुरान करीम में मोनस शुमार की जाती है। और अलिफ और ता जमा मोनस की अलामत है। जो गोलता था, जो हिजाबी ता था, वो वाहिद की अलामत था, और ये जमा की अलामत आएगी वो अलिफ और ता के साथ आएगी। जमा अल्फाज के शुरू में अल ना हो तो आखिर में तनवीन यानी दो पेश लाजम आते हैं। वाव का मतलब वो रहा है और जो दो लफ्जों को आपस में मिलाता है। कल हमने पढ़ा था कि अल के बगैर लफ्ज का महफूम जो होता है वो हम लेते हैं कोई एक। ठीक है ना, यानी कोई सी भी चीज, कोई एक, और वो नकरा होता है। ठीक है। और उसके आखिर में हमने हर सूरत में तनवीन को देख के ना हमने उसका तर्जमा है कर देना होता है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाजा। हाजा जो होता है ना, किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, पॉइंट कर रहे होते हैं। वो देखो, जब हम कह रहे होते हैं ना ये किताब है, ये मेरे पास किताब पड़ी, तो हम कहते हैं हाजा किताब। टेबल पे अभी आपके पास कोई किताब पड़ी है तो हम कहेंगे हाजा किताब। ठीक है ना। अब देखते हैं कि कहते हैं कि अरबी जुबान में हाजा करीब की चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जब हाजा के बाद कोई लफ्ज आए आखिर में तनवीन हो तो वो मिलकर एक सादा जुमला बनाते हैं। आमतौर पर तनवीन तनवीन वाले लफ्ज का तर्जुमा है किया जाता है। ये मैंने आपको पीछे भी बताया और अभी भी बता रही हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे अल किताब हुआ है, तो हाजा किताब। तो जब अल किताबु आएगा हम उसके आगे हाजा लगा देंगे तो वो किताबुन हो जाएगा। अब लेकिन आप ये ना समझें कि हाजा सिर्फ किताबों के साथ आता है, हाजा अल के साथ भी आता है और हाजा किताब के साथ भी आता है। तो जैसे अगर यहाँ पे हमने लगाया हाजा किताबुन, यहाँ पे हाजा का मतलब ये। अब ये किताबुन तो किताब है, कोई सी भी किताब, लेकिन चूंकि इसके ऊपर तनवीन थी तो हम इसका तर्जमा कर रहे हैं है। तो ये किताब है, तनवीन को हमने यहाँ पे है में लेके जाना है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये छोटा सा एक हिंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है। अब यहाँ पे हम देखें, ये किताबुन हमने हाजा लगा दिया तो ये, और किताबुन के ऊपर तनवीन है तो है आएगा। हाजा हिरामुन, हरामुन, तो ये क्या हो गया? ये हराम है। क्यों? तनवीन आ रही है तो हमने है जरूर लगाना है, और हाजा तो ये पे ही आएगा। अब हाजा सिरातुन, ये सिरात है। और अब ये देखिए वाव भी आ रहा है साथ में, उन्होंने ये वाव ऐड कर दिया। वाव को मैंने आप लोगों को बताया था। और ये जिक्रुन है, और ये जिक्र है इसलिए कि तनवीन है, हाजा इसलिए कि ये लगाना है हमने। हाजा बहतानुन, ये बहतान है। हाजा बलागुन, ये पैगाम है। हाजा अदुवन, ये दुश्मन है। हाजा फौजुन, ये लश्कर है। हाजा गुलामुन, ये बच्चा है। अरबी में बच्चे को गुलाम कहते हैं, और ये उर्दू वाला गुलाम नहीं है, ये अरबी वाला गुलाम है। हाजा अजबुन, अजबुन, मीठा, ये मीठा है। अजबुन का मतलब है मीठा। बयानुन, हाजा बयानुन, ये बयान है। ये आ जाएगा हाजा के लिए, तनवीन के लिए हे आ जाएगा, तो ये बयान है। हलालुन, ये हलाल है। हाजा सहरुन, ये सहर है। हाजा लिसानुन, ये जुबान है। हाजा इफ्कुन, इफ्कुन अरबी में कहते हैं झूठ को। हाजा हुदन, ये हदायत है। हाजा नजीरुन, ये डराने वाला है। हाजा यौमन,
یہ یوم حاضہ شیئن، یہ شیئن یہ چیز ہے، حاضہ ملیحن یہ نمکین ہے، ٹھیک ہے؟ اب تنوین کو ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے، ابھی جو میں آپ کو آگے سمجھاؤں گی تنوین کو مطلب ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جب آتی ہے تو ہم نے ہے لگانا ہے آگے۔ اچھا، اب حاضہ جو ہوتا ہے نا، حاضہ اور ال میں کے اضافے کی وجہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب سمپل ہم نے یہ چیز تو پیچھے ابھی پڑھ لی کہ حاضہ یہ کا مطلب آئے گا، اور یہ کوئی چیز قریب ہے، حاضہ کتابن یہ ایک کتاب ہے، یا ایک کتاب ہے، کوئی سی کتاب ہے، حاضہ رجلن یہ ایک آدمی ہے، ہم نے حاضہ کو کر دیا یہ، کتابن کو کر دیا ایک کتاب، کوئی سی بھی کتاب، اور کیونکہ اس کے اوپر تنوین ہے تو ہم نے ہے لگانا ہی لگانا ہے، حاضہ باجی رجلن۔ جان، جی باجی جان، اگر حاضہ کتابو ہوگا تو پھر اس کا کیا کیا ہوگا، اس کا میننگ؟ میری جان پھر بھی وہی ہوگا، میں نے آپ سے کہا نا کہ فرق نہیں پڑے گا، آپ نے حاضہ کتاب لگا رہے ہیں نا، تو بھی یہ کتاب ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ تنوین تھوڑی سالڈ ہو جاتی ہے، اور جو جی پیش ہوتی ہے وہ تھوڑی لائٹ ہوتی ہے، تو جی ہمارے جی ساؤنڈ میں فرق پڑتا ہے، پڑھنے میں فرق پڑتا ہے، ادروائز میننگ میں فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو حاضہ کتابو یہ کتاب ہے، آپ نے تنوین اور پیش، یہ آپ کو شارٹ کٹ بتا رہی ہوں، اس کا ترجمہ ہمیشہ ہے آتا ہے اردو میں جب آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ کیوں آتا ہے اس کی ریزن میں نہیں ہم جائیں گے کیونکہ ہم گرامر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، جی اب باجی جان۔ اب حاضہ کے ساتھ ال آ جاتا ہے، جب کسی خاص چیز کی طرف نشانی کرنی ہونا تو تب حاضہ کے ساتھ ال آئے گا، جیسے حاضل کتاب، کہ یہ کتاب ہے، کون سی؟ یہ وہی کتاب ہے، یہ خاص کتاب ہے۔ اب خالی حاضہ تھا تو یہ ایک کتاب ہے، اور یہ کوئی سی بھی کتاب ہے، اور ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب ہم ال لگا لیتے ہیں تو وہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے، دا ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ال لگانے کے بعد ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آخری ورڈ پہ ہم تنوین نہیں دے سکتے، ہمیں دو پیش نہیں آنی، سنگل پیش ہی آنی ہے، تو ہم کہیں گے حاضل کتاب، یہ وہی کتاب ہے، یا یہ خاص کتاب ہے، یہ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جملہ ضرور آگے آتا ہے ال کے ساتھ، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا۔ اب حاضل حق، یہی حق ہے۔ قرآن میں حاضہ عام طور پر کسی چیز کی نشاندہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاضہ ال کسی مخصوص اور معروف چیز کی تاکید کے لیے، ٹھیک ہے؟ ابھی تھوڑی سی پریکٹس اور آگے کرتے ہیں تو آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ غور آپ نے کرنا ہے، سارے ال کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ سارے حاضہ ال کے ساتھ آ رہے ہیں، حاضہ القرآن، یہ قرآن۔ اب یہاں ہم ہے نہیں لکھیں گے، کیوں؟ ال آ رہا ہے، آخر میں پیج تو آ ہی رہی ہے، اس کو اگنور کریں، ال کی وجہ سے ہم اس کو نہیں لکھیں گے، جیسے ہم لکھیں گے قرآن کی آگے، میں آپ کو بہت ساری اگزامپلس میں نے لکھی ہے، میں اس میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ حاضہ القرآن یہ قرآن، حاضہ الوعد یہ وعدہ، حاضہ الرسول یہ رسول، حاضہ البلد یہ شہر، حاضہ النبی یہ نبی، حاضہ الحدیث یہ حدیث، حاضل کتاب یہ کتاب، حاضل فتح یہ فتح، حاضل بیت یہ بیت، اور حاضل غراب یہ کوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اب تھوڑی میں نے زیادہ اگزامپل ڈالی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ذرا اس کی اور کلیئر ہو جائے۔ اب غور سے آپ نے کرنا ہے، دیکھیں یہاں پہ حاضہ ہدن، اب یہ دیکھیں یہاں پہ حاضہ کے بعد تنوین آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اور کہا گیا حاضہ ہدن والذین کفروا، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے جنہوں نے کفر کیا۔ اب کہیں گے آپ کو قرآن تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو یہ کیسے؟ اب میں نے آپ سے کہا تھا جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو آگے یہ چل رہا ہے، حاضہ ہدن یہ قرآن ہدایت ہے جنہوں نے کفر کیا، حاضہ کتابن، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں مصدقن یہ ایک کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے، وہ انا حاضہ لبا الصراطی المستقیم، اور بے شک یہ قرآن سیدھے راستے پہ ہے۔ ابھی تک حاضہ کے ساتھ ال آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اس میں کون مجھے بتائے گا؟ نہیں باجی جان، اس میں تو نہیں ہے۔ نہیں آ رہا۔ حاضہ کتاب ان میں بھی نہیں ہے اور حاضہ ہدن میں بھی حاضہ، نہیں ہے۔ اب حاض اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں پہ دیکھو علیہ الذکر ان کم لا مجنون، یا یہ وہی ہے جس پر ذکر قرآن نازل کیا گیا، بے شک تم ضرور مجنون ہو۔ اب یہاں پہ انا خیر من حاض الذی ہوا مہین، کیا میں شخص سے بہتر نہیں ہوں جو کمزور ہے؟ وما حاضہ الا سحر یسر، حاضہ الا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ نے غور کرتے جانا ہے کہاں پہ ال آ رہا ہے، جہاں پہ ال آ رہا ہے تو وہ خاص چیز کی طرف اشارہ ہے، اگر تو ال نہیں آ رہا حاضہ کے ساتھ تو وہ عام چیز کی طرف اشارہ ہوگا، اور وہ کمپلیٹ کر رہا ہوگا جملے کو۔ انا حاضہ الا قول البشر، یہ تو محض ایک انسان کا کلام ہے۔ اب یہاں پہ پھر میں نے یہی آپ لوگوں کو بتایا، کسی چیز کی نشاندہی کے لیے حاضہ، کسی مخصوص چیز کی نشاندہی کے لیے حاضل آئے گا۔ اب یہاں پہ حاضہ بہتان، حاضہ سحر، حاضہ افکن، حاضہ نذیر، حاضل قرآن،
اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، اس کے آگے بھی جملہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ حاضل قرآن یقصو، بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے، تو حاضل قرآن آ گیا۔ متا حاضل وعدہ، یہ کب وعدہ پورا ہوگا؟ پورا آپ کو یہ سمجھ، اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کون سا وعدہ ہوگا، اس کے آگے آیا پیچھے اس کو پورا کرے گا، ٹھیک ہے؟ حاضہ عذاب علیم، اب اس کے آگے دیکھیں ال نہیں ہے، تو وہ یہ عذاب لوگوں کو اپنی لپٹ میں لے لے گا جو دردناک ہوگا۔ تو یہ سینٹینس کو کمپلیٹ کر رہا ہے، وَتَّبِعُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، ھَذَا صِرَاطٌ، جو ہم کہیں گے یہ سیدھا راستہ ہے، یہاں سے یہ اتنا اس کا جملہ بن رہا ہے۔ سمجھ آئیے آج آپ کو؟ ھذا اکیلا جب لگے گا اور ھذا ال کے ساتھ جب لگے گا، تو دونوں میں کیا ڈفرنٹ ہوگا؟ باجی جان، جی دونوں باجی میں جان۔ ڈفرنٹ ہوگا، جو ھذا ال کے ساتھ ہے مخصوص چیز کی تاکید کے لیے آ رہا ہوگا، اور ھذا کسی بھی چیز کی تاکید کے لیے آ رہا ہوگا۔ اچھا، اب ذالکہ کو بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ذالکہ دور کے اشارے کے لیے تھا، ھذا نزدیک کے اشارے کے لیے، ذالکہ دور کے اشارے کے لیے آتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں کتابن، ذالکہ کتابن، ذالکہ وہ، اور یہاں پہ کتاب، اور یہ تنوین کی وجہ سے ہم نے کر دیا ہے، وہ کتاب ہے۔ عربی میں ذالکہ عام طور پر دور کی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد عموماً تنوین والا اسم ہر صورت آتا ہے۔ ذالک، اگر تو یہ صرف ذالکہ آ رہا ہے تو یہاں پہ وہ ایک کتاب ہے۔ اس طرح قریب کی چیزوں کے لیے ھذا آتا ہے، ھذا ایک کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے۔ تھوڑا سا ابھی اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ کتابن، ذالکہ کتابن، وہ کتاب ہے، حلال حلال ہے، ٹھیک ہے؟ ذالکہ حلال، وہ حلال ہے، ذالکہ سے وہ لگ گیا۔ حرام، حرام ہے، ذالکہ حرام، وہ حرام ہے۔ بیان، بیان ہے، ذالکہ بیان، وہ بیان ہے۔ لیکن قرآن پاک کے لحاظ سے یہ چینج ہے، یہ چیز آپ نے دماغ میں فکس کر لیں۔ عربی کے لحاظ سے ذالکہ دور کے اشارے کے لیے، لیکن قرآن پاک کے لحاظ سے ذالکہ نزدیک کے لحاظ سے ہوگا، لیکن اس کے ترجمہ کرتے ہوئے فرق پڑے گا۔ جیسے ہم کہیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب میں نے ذالک کل بول دیا، ال آ گیا نا کاف کے بعد، تو ایک خاص کتاب، لیکن یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ نے ابھی تک کے لیے صرف اتنا سمجھنا ہے کہ ذالکہ جو ہے یہ کے معنی میں آئے گا۔ ذالکہ خیرن، یہ بہتر ہے، ذالکہ تخفیف، یہ کمی ہے، ذالکہ وعد، یہ وعدہ ہے، ذالکہ رجون، یہ لوٹنا ہے، ذالکہ جزاؤن، یہ بدلہ ہے، ذالکہ حدن، یہ ہدایت ہے، ذالکہ عیسیٰ، یہ عیسیٰ ہے، ذالکہ حشر، یہ جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ذالکہ ذکر، یہ نصیحت ہے، ذالکہ فضل، یہ فضل ہے، ذالکہ یومن، یہ دین ہے، ذالکہ کیلن، یہ وزن۔ آپ لوگوں نے ذہن میں صرف یہ رکھنا کہ جب ذالکہ قرآن میں یوز ہو رہا ہے نا، تو وہ میں نہیں یوز ہونا، وہ یہ میں یوز ہونا۔ جب عربی پڑھیں گے تو ذالکہ وہ کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے کافی ہے اتنا، جی باجی جان۔ آپ کو سمجھ جی آ باجی گئی؟ جی جان۔ جی باجی، حاضہ نزدیک کے لیے، حاضہ کے ساتھ ال لگ رہا ہے تو وہ نزدیک ہے بٹ اسپیسیفک ہے، خاص، جیسے انگلش میں ہم دا بک کہہ دیتے ہیں، اسی طرح ال لگ جائے گا، سمپل۔ ذالکہ ویسے تو اس کا مطلب دور کے لیے ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو قرآن میں ذالکہ ہمیشہ یہ کے معنی میں آتا ہے۔ تو دیکھیے جیسے ذالکہ الکتاب لا ریب، اب وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے، ہدی للمتقین، کے جو کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم یہ کو، اب آپ کے ہاتھ میں ہے نا وہ کتاب، تو وہ اللہ میاں قرآن پاک میں وہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب بیسیکلی ہمیں جب نزول کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ ہماری جو لوح کہتے ہیں تختی کو، کہ جس پہ قسمتیں لکھی جا چکی ہوئی ہیں، ہر انسان کی ایک قسمت لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لوح کا پورا مطلب نہیں میرے ذہن میں اس ٹائم آ رہا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ لوہے، لوح قرآنی۔ لوح قرآنی، ایکسلنٹ، تھینک یو بشرا۔ لوح قرآنی جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ لکھ دی ہوئی ہے ہمارے ساتویں آسمان پہ، پورا قرآن جو تھا لوح قرآنی کے اوپر لکھ کے تھا حضرت جبرائیل ایز پر نیڈ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پروسیس سے گزر رہے تھے جس پہ انہوں نے لوگوں کو دعوت دینی تھی، ایک معاشرہ تھا، ایک سوسائٹی تھی جس میں چینجز آ رہی تھی لوگوں کو۔ پہلے جیسے جیسے شراب کے لیے حکم آیا، ناپسندیدہ فرمایا گیا، پھر حکم آیا کہ اس کو چھوڑ دو تو بہتر ہے، پھر حکم آیا ٹوٹل چھوڑ دو، منع فرما دی گئی۔ تو یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں کہ نشہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو یکدم نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کو گریجولی چھوڑا جاتا ہے، حکم بھی گریجولی آیا۔ پہلے کہا گیا کہ یہ ناپسندیدہ ہے، تاکہ اس کو نہ پیو، آپ بہتر ہے کہ نہ پیو۔ پھر کہا گیا کہ نہیں، یہ اس کو بالکل کمپلیٹلی چھوڑ دو۔ تو کیا ہوا؟ لوگوں نے پہلے اس سے، آپ نے ان لوگوں کو منع کیا گیا، لوگ منع ہو گئے، لیکن کوئی کوئی پی بھی رہا تھا، کیونکہ وہ نماز پڑھی گئی، اس کے کچھ لوگوں نے پی، پڑھ کے نماز پڑھی،
تو غلطیاں ہوئی ان سے، تو پھر وہ وہاں اس کے بعد سے کہا گیا کہ یہ بالکل حرام ہے. بالکل حرام کا ورڈ کہیں یوز نہیں ہو رہا قرآن میں، منع ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو شراب ہے وہ منع. اب آپ دیکھیں کہ گریجولی وہ ایک حکم جو تھا نا وہ لوہے قرآن سے زمین پہ آیا، کیونکہ ایک سوسائٹی ایک نئی کریٹ ہو رہی تھی، نئے ایک لوگوں کو کیا اسے کہتے ہیں کلین کیا جا رہا تھا، ان کو پاک صاف کیا جا رہا تھا. تو انسانی نیچر ہے، ہر چیز وہ یکدم ایبزارب نہیں کرتا، گریجولی ایبزارب کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر وہاں جب حکم آتا تھا تو حضرت جبرائیل ایز پر نیڈ وہاں سے آیت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے اللہ کے حکم سے ان کا نزول فرماتے تھے. اسی طرح جب کہا جا رہا ہے نا کہ ذالک کتاب، ہے تو وہ مخصوص کتاب ہی، کیونکہ زال کے ساتھ ال لگ رہا ہے، ذالک آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن قرآن پاک میں چونکہ وہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، تو یہ جو کتاب تو مخصوص کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، تو کہا گیا ذالک کتاب اللہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے. اس لیے قرآن پاک میں جو ذالک کا ورڈ ہے وہ یا کے معنی میں یوز، کیونکہ وہ اشارے کے لیے. لیکن چونکہ وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں کتاب ہے تو اس لیے اس کو یا کے معنی میں یوز ہوگا. ادروائز عربی میں یہ ہمیشہ دور کے اشارے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے گرلز، آج میں نے صرف اتنا رکھا. اب آپ لوگوں نے یہ جو میں دوں گی اس سے بھی پریکٹس کریے گا. اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ڈھونڈنا ہے آپ نے کہ کہاں پہ ذالک کل آ رہا تھا، کہاں پہ ذالک آ رہا ہے، کہاں پہ حاذا آ رہا تھا، کہاں پہ حاذ اللہ زی آ رہا ہے. تو جہاں پہ حاذ ال کے ساتھ آئے گا وہ خاص ہے، جہاں حاذا نارمل کے ساتھ آئے گا وہ کامن نون ہے، مطلب وہ ڈک رہا ہے اور وہ عام ہے، کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے. تو ابھی آپ نے اس کو سمجھ کیا، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں پڑھا رہی ہوں تاکہ اس کو آپ لوگ نا ایبزارب کریں، اس کو اپنے اندر اس کو رکھیں اور اس کی پریکٹس کریں، کیونکہ سارے یہاں گرامر والے تو نہیں ہیں. گرامر والی تو آپ ہیں، آپ کو ہوگا کہ یہ تو ہم نے ایسے ہی حاذا کی اتنی لمبی لمبی گردانیں یاد کر لی، حاذا حاذا آتا نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے نا یہ شارٹ کٹ ہے. تو وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سلیبس ہے اس کو تو فالو کرنا ہے ہمیں، لیکن یہ بغیر سلیبس کے ہے تو اس لیے آسان ہے. لیکن اس کو سمجھ جائیں گی نا تو آپ کو یہ ترکیب کرنے میں آسانی ہوگی. جب آپ لکھ رہے ہوں گے نا ترکیب کے حاذا یہ ہے، اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اور تنوین کے ساتھ آگے ہے بھی آ جائے گا. لیکن حاذ اللہ جی ہو جائے گی تو آپ لکھیں گی اس میں اشارہ خاص. ٹھیک ہے نا؟ خاص اس سے اعراب میں بھی فرق پڑے گا. چلے ابھی میں گرامر تو نہیں پڑھا رہی، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ جب آگے آپ لوگوں کو گرامر پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت آسان چیز لگے گی. باجی ہمیں سیکنڈ ایئر میں گرامر کون پڑھائے گا؟ پتہ نہیں، اب یہ نہیں مجھے پتا یہ سارا کس نے پڑھائی تھی آپ لوگوں کو. باجی جان آپ نے پڑھائی تھی نا؟ سیکنڈ ایئر میں عوام النحو کس نے پڑھایا ہے؟ آپ نے میں نے پڑھایا؟ نہیں نہیں، میں تو فرسٹ ایئر میں. عائشہ باجی. باجی جان وہ ہدایت النحو جو تھا وہ عائشہ باجی جان نے پڑھایا تھا، اور جو یہ گرامر تھی نا یہ ترکیبیں وغیرہ یہ آپ نے کروائی تھی. ہاں یہ میں نے کروائی تھی، یس یس. چلے ابھی ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ تعوذ جب ہم بولتے ہیں نا، تعوذ اعوذ کہتے ہیں، تو یہ عربی میں نا اس کے روٹ ورڈ بنتے ہیں تعوذ کے. جب ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو این کون بتائے گا؟ کون جلدی جلدی مجھے بتاؤ اعوذ کے این واؤ جے. این واو اور زا. ٹھیک ہو گیا نا؟ آپ کو پتہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں کیا پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں کس سے؟ شیطان کے شر سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے. اعوذ کہتے ہیں عربی میں ایک ورڈ آتا ہے این واو اور زا کے روٹ ورڈ کے ساتھ اعوذ. اعوذ کا مطلب ہوتا ہے جو ہماری ہڈیاں ہوتی ہیں نا، ہڈیوں کے ساتھ ایک ہمارا گوشت چپکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جو بالکل ہڈی کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. کچھ تو ہوتے ہیں نا مسلز ہوتے ہیں، کچھ ہلکا سا آپ کو دیکھا ہوگا اکثر آپ نے مٹن کے اوپر بھی، کہ بالکل ہڈی کے ساتھ ایک گوشت چپکا ہوا ہوتا ہے. اس کو نا عربی زبان میں اعوذ کہتے ہیں، وہ والا جو گوشت ہوتا ہے. اب کیا ہم نے جب پناہ مانگی نا اللہ تعالیٰ سے اعوذ باللہ، تو ہم نے پناہ مانگی ہے کہ وہ جو ہماری ہڈی کے ساتھ گوشت چپکا ہوا ہے نا، اس تک بھی شیطان کی رسائی نہ ہو، اس تک بھی وہ نہ پہنچ سکے. ہم اس تک بھی آپ سے پناہ مانگتے ہیں اس کے شر سے. شر کہتے ہیں اس جو ہمیں وہ نقصان پہنچائے گا، جو ہمیں وہ ہرڈلز کریٹ کرے گا ہمارے راستے میں. اور ہم اتنی دل اور جذبے سے دعا اعوذ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں وہ جو گوشت ہماری ہڈی کے ساتھ چپکا، اگر اس کے درمیان میں کہیں فاصلہ اور چانسز ہیں کہ وہاں پہ بھی گھس جائے گا، ہم اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں آپ سے. Isn't it so beautiful؟ عربی لینگویج جتنا آپ ان ڈیپتھ میں جاتے ہیں اتنا آپ کو جو ہے نا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں اور اس کو فیل کرنے میں. تو جب میں نے بھی پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میں اللہ تعالیٰ سے میں نے پناہ مانگی ہے شیطان کے شر سے، یعنی اس کے نقصان سے، کہ مجھے وہاں تک کا اعوذ چاہیے.
وہاں تک کی مجھے حفاظت چاہیے، جو میری ہڈی کے گوشت چپکا ہوا ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی خالی جگہ ہے وہاں پہ بھی وہ نہ گھسے، شیطان مردود۔ اللہ بھی ہم سب کو اس شیطان سے محفوظ رکھے۔ اور آج کل تو ویسی آسانیاں ہیں کہ شیطان تو بند ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا فتح یا فتح یا فتح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اس علم کو ہمارے لیے آسان فرما دے، ہم سے غلطی ہو تو معاف کیجیے گا۔ آج ہم پھر سے اگین میں آپ کو آ رہی ہوں، تھوڑا میں ریوائز کروں گی، ریوائز تو میں ڈیلی کروں گی۔ سورہ یاسین اللہ کی قدرت ہے، نبی کی سچائی اور قیامت کا یقین۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں، اس کی جو آیتیں ہیں، اس کے جو سبجیکٹس ہیں، دے آر ویری ویل لنکڈ۔ اس سے پہلے والی صورت اور اس سے بعد والی صورت کے جو ٹاپکس ہیں وہ میں نے آپ کو کل پڑھائے تھے کہ وہ کتنے ویل لنکڈ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن ہمارا جو ہے وہ بے ربط ہے، اس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ نو، قرآن میں جتنا ربط ہے شاید کسی عام کتابوں میں بھی وہ ربط نہیں ہے۔ بات صرف سمجھنے کی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے کیسے ہیں۔ پھر میں نے بتایا کہ سورۃ یاسین کے 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور ابھی تک ہم پہلے حصے پر ہی ہیں۔ پہلا حصہ جو آتا ہے وہ 1 سے لے کے 12 تک آیت اس میں انکلوڈ ہوں گی۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 1 سے لے کے 12 تک ہے اس کا ہم نے ہیڈنگ دی ہے قرآن اور رسالت، یعنی قرآن اور ہمارے نبی کی جو پیغام تھا وہ کیا تھا۔ 1 سے لے کے 12 میں سے 1 سے لے کے 5 تک جو آیات ہیں وہ وحی اور نبی کی صداقت پہ ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن میری طرف سے ہے اور جو نبی ہیں ہمارے وہ میں نے بھیجا ہے ان کو، وہ مرسلین ہیں، وہ بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک چیز جو یہاں میں آپ کو تقریباً ہر آیت میں یہ جوڑے ہائی لائٹ کرتی جاؤں گی کہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو جوڑوں میں پیئر میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا کہ جوڑوں میں تخلیق قرآن کا ایک قانون ہے، آزمائش اور اختیار ہمیں 2 راستے دیے گئے ہیں، آخرت کی حقیقت جنت اور جہنم کا جوڑا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، دنیا اور آخرت جوڑے میں ہے، روشنی اندھیرا، ہدایت گمراہی جوڑے میں ہے۔ پھر اچھائی برائی، جنت جہنم، دن رات، زندگی موت، مرد عورت، ہدایت، یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک میں جوڑے میں بتایا۔ پہلی جو آیت تھی اس کا جوڑا ہم نے نکالا تھا، یاسین کے بعد آ رہا تھا والقرآن الحکیم، قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ تو جوڑا جو دیکھیں یہاں پہ دیکھیں، انک لمن المرسلین، یعنی قرآن اور رسالت، یہ بھی جوڑا بنتا ہے کیونکہ ایک قرآن دوسرا رسول، اور یہ کون آیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں۔ اور یہ اللہ ہمیں ہدایت جو بھیجتا ہے ان 2 چیزوں سے بھیج رہا ہے، تو یہ بھی جوڑا ہے۔ ایک قرآن سے ہمیں اللہ ہدایت بھیج دی اللہ نے، اور ایک ہمیں رسالت سے یعنی ہمارے نبی سے بھیج دی۔ پھر ہم نے پڑھا تھا اعلیٰ صراط مستقیم، جوڑا کیا بن رہا ہے یہاں پہ، ایک تو سیدھا راستہ اور ایک قرآن۔ آپ سمجھ لیں آپ نے قرآن ہاتھ میں پکڑا اور سیدھے راستے پہ چل رہی ہیں، تو یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ تو رسول کریم سیدھے راستے پر ہے، یعنی وہی راستہ حق ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ تنزیل العزیز الرحیم، یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کا جو زبردست، اور یہاں جوڑا کون سا ہے، سیدھا راستہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور یہ راستہ عزیز یعنی سختی سے بھی اور مہربانی کا، مطلب آپ نے قرآن پاک پکڑا ہوا ہاتھ میں، سب تھوڑا سا امیجن کریں نا، اور پھر آپ ایک سیدھے راستے پہ جا رہی ہیں، کہیں پہ سختیاں آ رہی ہیں اور کہیں پہ آپ کو نرمی مل رہی ہے۔ تو اپلائی کریں نا ذرا اپنے موجودہ لائف میں اس کو ذرا 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ قرآن ہے آپ کے پاس، پڑھ بھی رہی ہیں اس کو، سارا کچھ سمجھ بھی رہی ہیں، میوٹ کر لیں بچے، اور اس کو آپ سمجھ بھی رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ کو آزمائشیں بھی آ رہی ہیں آپ کے اوپر سختیاں بھی آ رہی ہیں، نرمیاں بھی آ رہی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن سب چل رہے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہو گیا کہ یہ بھی جوڑا ہے کہ آپ کے پاس قرآن بھی ہے اور راستہ بھی ہے، جوڑے کے ساتھ چل رہی ہیں، لیکن مشکلات آ رہی ہیں لیکن آپ کور کریں گے۔ 240 ملے گا دے آئے میرے بچوں میوٹ کر لو۔ اچھا، پھر آ جاتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات، اور وہ دونوں کی دونوں جوڑے میں، العزیز زبردست، غالب، مہر، غصے والا بھی ہے اللہ میاں، ڈانٹتا بھی ہے، پیار بھی کرتا ہے، لیکن رحیم بھی تو ہے نا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جوڑا کیا ظاہر کر رہا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سختی نہیں کرتا، آپ سے پیار بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی حکمت میں آپ کو جگہ جگہ یاد کراتی رہوں گی کہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ رسول ہدایت پہنچانے والے، قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ جو ہے وہ رحیم ہے، اور اللہ کی صفت جو ہے وہ عزیز ہے، راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے، وہ حق کا راستہ ہے۔ یہ تو حکمت ہو گئی۔ پھر میں نے آپ کو جو پہلی 5 آیتیں تھیں ان کا ایک چھوٹا سا خلاصہ بتا رہی ہوں کہ کیا ہوا، دنیا اندھیروں میں تھی، ہر کوئی بھٹکا ہوا تھا، تو اللہ کو خیال آیا کہ نہیں، مجھے اپنے جو میں نے اس کریشن کو پیدا کیا، میں ان کو ایک فائنل کتاب دے کے بھیجتا ہوں،
اور اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی، اور ایک دنیا کے ایک بیسٹ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا کہ کتاب میں نے ان کے اوپر وحی کرنی ہے۔ وہ کتاب آئی تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، میں قسم کھا رہا ہوں یہ جو میں نے کتاب بھیجی ہے یہ عام سی کتاب نہیں ہے، یہ اس میں ہدایت ہے، اور میں اپنے اس نبی کے اوپر بھیج رہا ہوں جو مجھے بہت محبوب ہے، اور وہ بھی سچے ہیں، اور وہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر تو آپ نے ان کو فالو کر لیا تو میں بہت ہی زیادہ رحیم ہوں، اور اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو پھر میں عزیز ہوں، پھر میں سختی کروں گا، اور آپ کو آخرت کا یاد دلاتا رہوں گا، جہاں پہ آخرت کا حساب کا جوڑا بن رہا ہے جہنم کے ساتھ۔ حساب ہوگا تو جہنم میں جائیں گے، حساب نہیں ہوگا، اسٹریٹ نامہ مال آپ کے رائٹ ہینڈ میں ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہماری پہلی 5 آیتوں کا ٹوٹل خلاصہ ہو گیا، جس کو ہم نے آج دوبارہ سے دیکھ لیا ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں 6 سے 12 تک کی آیت کی۔ پہلا ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اللہ اور رسالت، کہ اللہ نے قرآن بھیجا ہے، اس کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور نبی کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس کو ایکسپلین کریں۔ اب آ رہے ہیں کہ وہ پیغام ملا کن کو؟ وہ کفار کو ملا، اس زمانے کے کفاروں کو ملا۔ کفار، کفر کرنے کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ کفر ایک نے کیا، کفار انکار کرنے والے بہت سارے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ نہیں مان رہے بھائی، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے، آپ جو دے رہے ہیں ہمیں ٹل دا اینڈ نہیں ماننا۔ اس کو تھوڑا سا آج بھی اپلائی کر دیں، ٹھیک ہے۔ مجھے ضرورت پڑے گی، میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی رہوں گی کہ اس کو آج میں بھی اپلائی کریں، آج میں بھی اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں جتنے فعل ہیں، جتنے فعل آپ کو آئیں گے وہ ماضی میں آئیں گے، حال میں آئیں گے، مستقبل میں آئیں گے۔ ظاہر ہے 3 ہی زمانے ہوتے ہیں، ایک جو گزر گیا، ایک جو چل رہا ہے، اور جو آنے والا ہوگا۔ تو جو گزر گیا اس کو بھول جائیں، جو ابھی ہے اور جو آنے والا ہے۔ قرآن پاک میں یا عربی میں جو موجودہ ہوتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے، بس ایک ہی زمانہ ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم 3 زمانے گزار رہے ہیں، لیکن لینگویج کے اندر ہمیں صرف 2 زمانوں میں مخاطب کرنا ہوتا ہے۔ ایک پریزنٹ کو اور مستقبل کو ایک ہی طریقے سے ہم نے مخاطب کرنا ہے۔ اور اس کے لیے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو 4 ورڈ ہیں، الف، تا، یا اور نون، جہاں پہ بھی فعل کے شروع میں آپ کو یہ 4 نظر آ جائے نا، حرف لگے ہوئے، تو آپ نے فوراً سمجھ آنا ہے کہ یہ بات مستقبل کی ہو رہی ہے یا موجودہ کی ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے فعل ہوں گے وہ سب ماضی کے ہوں گے۔ آپ نے کوئی بھی فعل سامنے آئے تو آپ نے فوراً 4 ورڈ ڈھونڈنے ہیں۔ اچھا، اس میں سے جو پہلے والا الف ہے جس کے اوپر یہ حمزہ لگا ہوا ہے، اگر یہ آ رہا ہے یہ تو حکم ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے آتائیں، تو پھر ہمارے پاس اور 3 رہ گئے صرف، تا، یا اور نون۔ جہاں پہ تا اور یا اور نون آپ کو نظر آئے، آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے کہ یہ پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب ماضی ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور پھر ہم نے کل پڑھا تھا کفار کی ہٹ درمی میں 2 آیتیں ہم نے پڑھی تھی کہ یہ لی تنذر قومم انذر اباہم فاہم غافلون، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا تو وہ غافل ہے۔ کون گائیڈ کرتا ہے؟ بڑے گائیڈ کرتے ہیں نا، ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ کے دل میں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، تو اپنے بچوں کو کیا گائیڈ کریں گے؟ بچوں کو بھی وہ گائیڈ نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں بھی یہی تھا، وہ لوگ کہتے تھے یہ تو جیسے ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، کیا ہوتا ہے کہ لوگ 12ویں شریف کی دیگیں اتارتے ہیں، یہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے نیاز دینی ہے، یہاں لوگ کیا کہتے ہیں ہم نے کھانا پکا کے بیٹھنا ہے اور اس کے اوپر دم درود کرنا ہے، پھر اس کو بانٹنا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کس لیے بھائی؟ اس لیے کہ وہ میرے پیرنٹس کرتے رہے نا، ہمارے والدین کرتے رہے، میرے والدین نے اپنی نانی کو دیکھا، اپنے ماں باپ کو دیکھا، انہوں نے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے اندر عقل نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب آپ کو تو سمجھ جانا چاہیے نا، آپ نے تو پڑھ لیا، آپ کے سامنے تو قرآن و حدیث آ گئی، اب آپ تو یہ کام نہ کریں۔ اگر وہ کرتے رہے، وہ غلط تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے انشاءاللہ، ہم ان کے لیے دعا کریں گے اپنے والدین کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو ڈرایا نہیں گیا تھا نا، ان کو بتایا نہیں گیا تھا باپ دادا کو۔ لیکن ہمیں تو پتہ چل گیا نا، ہم تو ان چیزوں سے باز آ جائیں نا، ٹھیک ہے نا۔ یہ 9واں 40واں ڈیتھ کے بعد کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں ان کا، لیکن ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے ماں مر گئی، کھانا نہیں کھلایا، بریانی نہیں آئی، بوٹیاں نہیں آئی۔ یار وہ گھر ڈیتھ والا ہے، ڈیتھ والے گھر میں ایک شخص ہے جو اس نے 60 سال 70 سال آپ کے ساتھ گزارے، وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا گیا، اب آپ اس سے کبھی نہیں مل سکیں گے، اور ایون قیامت کے دن بھی چانسز کم ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کو اس خوشی میں کھانے کھلا رہے ہیں، بریانیاں کھلا رہے ہیں، قورمے کھلا رہے ہیں، نان کھلا رہے ہیں بٹھا کے، تو یہ کہیں پہ حکم نہیں ہے۔
گھر میں تو 3 دن کا سوگ ہونا چاہیے جس میں کھانا بھی نہیں بنے، جس میں لوگ آپ کے پاس کھانا لے کے آئیں، لوگ آپ کو کہیں کہ نہیں یہ سوگ والا گھر ہے، ان کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے کی مرضی کی وجہ سے اس شخص چلا گیا، سوگ ہے، ایک انسان کی جگہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ بریانیاں کھا رہے ہیں، پلاؤ کھا رہے ہیں بیٹھ کے، کیوں؟ ہمارے ماں باپ نے بھی یہی کیا تھا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے ماں، لیکن ہمیں مرنا ہے، ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار، میں نے آپ کو بولا نا، یہاں پہ کفار کو نہ لیں، وہ مشرکین کو مت لیں، خود کو کریں نا منع، ہم بھی تو منع کرتے ہیں نا چیزوں کو، ہماری ہٹ درمی بھی تو ہو سکتی ہے نا یہ۔ تو کیا کیا؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، اللہ نے بتایا جس کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا وہ غافل ہے، ہمارے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا اور ہم غافل ہیں، اور ہم وہی کام کر رہے ہیں جو ہمارے پیرنٹس نے کیا، بجائے اس کے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میاں ان کو معاف کر دیں، ان سے غلطیاں ہو گئی، اور ہم نہیں وہ کام کریں گے۔ ہم بھی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو سامنے کرتے ہیں، یہ لو دیکھ لو بھائی، یہ ضروری ہے، یہ کرنا ہے تم لوگوں نے، نہیں یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ پھر کیا اس کو انفورس کر رہے ہیں، اس چیز کو، اور جملے کو جو ہے وہ مزید اس پہ زور دے رہے ہیں، کیسے؟ لاقت بے شک ان میں سے اکثر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کال، میں نے کہا تھا اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں پوری کروں گا۔ میں اگر کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں تو میں آسانیاں دوں گا، لیکن میں جب کہہ رہا ہوں کہ آخر میں آپ لوگوں کے لیے حساب ہے تو حساب ہے، اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو چکی ہے۔ لیکن اکثر، اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اکثریت جو ہے نا وہ نہیں مان، اکثریت کو کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بول دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تم صرف جتنی بات آپ نے کرنی ہے وہ کر دو، ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں، اقلیت کو بھی مان لیتی ہے اس کو بھی کر دو، اکثر تو بات نہیں فالو کریں گے، جو میں نے کل بھی آپ لوگوں کو کہا تھا، ہم فالورز کو دیکھتے ہیں، ہم مشہوری کو دیکھتے ہیں، ہم پھر جا کے چلتے ہیں، پھر ہم اس کے پاس بیٹھ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں کہ نہیں یہ بہت مشہور ہے، میں فخریہ بتا سکوں گی کہ میں نے فلاں فلاں مولانا سے یا فلاں فلاں علماء سے جو ہے نا وہ میں نے پڑھائی کی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، آپ لوگوں نے ہر اس بندے کے پاس پہنچنا جہاں آپ کا دل کر رہا ہے کہ نہیں یہ اب ہمارا دین میں کیا ہوتا ہے، دین کہتا ہے اگر آپ کو سب سے پہلے مشکل آتی قرآن کی طرف دیکھو، نہیں آپ کو جواب مل رہا حدیث کی طرف دیکھو، نہیں جواب مل رہا اجتہاد کی، سوری اس کے اجماع کی طرف جاؤ، اگر نہیں جواب، اجماع بھی نہیں دے رہا، دین اپنے دل سے پوچھو آپ کی عقل کیا کہتی ہے، جو آپ کی عقل کہتی ہے اس کو تو آپ فالو کر سکتے ہو نا، کیونکہ وہ تو آپ کے اندر کی آواز ہے۔ تو یہ ہمارا ریلیجن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل ہمیں بنا کے دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے اس میں سے بھی ڈھونڈا تھا کہ اس میں جوڑا کہاں سے ہے، تو اس میں جوڑا تھا وارننگ کا، کس کو دی جاتی ہے؟ انذار کہتے ہیں ڈرانا، تنبیہ کرنا، وارننگ دینا، اور غفلت جو ڈوبے، جو بالکل غافل ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ صبح صبح سردی میں سو رہے ہیں، امی آ کے، آپ اس ٹائم سوئے پڑی ہیں اور آپ کی مدر آ کے آپ کو بولتے ہیں اٹھو نماز پڑھ لو، آپ غفلت میں تھی نا، آپ نے کہا اچھا اٹھتی ہوں، آپ نہیں اٹھتی، دوسری دفعہ مدر آئیں گی وہ ڈانٹیں گی، تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو آ کے ڈرایا، آپ کو آ کے انہوں نے تنبیہ وارننگ دی، نہیں اٹھو گی اب پھر تمہاری پٹائی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پہ بھی کیا کہا گیا ہے کہ دو چیزیں ہیں، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، کیوں؟ تم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، تم لوگ غافلون ہو، تم لوگ سوئے پڑے ہو۔ تو یہاں پہ بھی میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ بھی جوڑا آ رہا ہے، ایک تنبیہ کا اور ایک غفلت کا، ہدایت اور تنبیہ اللہ کی طرف سے، غفلت اور انکار کفار کی طرف سے، یعنی انکار کرنے والوں کی طرف سے، اور ہدایت بھی کون دے رہا ہے؟ اللہ قرآن کے تھرو، اور ہمیں وارننگ بھی دے رہا ہے، لیکن انسان ہے نا اتنی آسانی سے تھوڑی نہ مانیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور جوڑا بھی نکل رہا تھا، قوم اور ابا، پچھلی نسلیں اور نئی نسلیں، ہمارے آباء و اجداد پچھلی نسلوں کے تھے نا، اور ہم نئی نسل کے ہیں، اب ہم میرے بچے نئی نسل کے ہیں، میں پچھلی نسل میں چلی گئی، تو یہاں پہ دیکھیں ماضی کی قوم جنہیں ڈرانا نہیں ملا تھا، ٹھیک ہے، اور موجودہ قوم جو غفلت میں ہے، چلیں ہم کیوں سوچتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہم نبی کے زمانے میں ہی لے کے جائیں گے؟ لیٹس اپلائی آن اٹ، اپنے اوپر اپلائی کرو نا، کہ جو ہمارے پیرنٹس تھے اگر ان سے غلطی چلو ہم آج پیرنٹس ہیں تو کیا ہم پوری طرح ایکٹیو ہیں؟ نہیں، ہم اس 1 گھنٹے میں ایکٹیو ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم پھر بھول جائیں گے، اور اپنے بچوں کو بھی کہیں گے نہیں تم پہلے اسکول کالج کا پڑھو بعد میں دین کی طرف آنا، تو کیا ہوا؟ غفلت میں تو ہم بھی ہیں نا، ہم بھی تو ماضی کی قوم بنیں گے نا کل، اور موجودہ قوم کو ہم کیا، موجودہ نسل کو کیا ہم وہ ہدایت دے رہے ہیں جو ہمیں قرآن میں اور ہمارے نبی نے اور ہمارے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے؟ نہیں دے رہے۔ تو یہاں پہ بھی دو جوڑے بن رہے ہیں، پچھلی نسلیں اور نئی نسلیں۔ اچھا، ابھی پھر اگین تیسرا جوڑا جو اس میں بن رہا تھا وہ ہے اندار، اور ایک ڈرانا اور ایک نہ ڈرانا، ہدایت کا وقت نبی کا دور، جہالت کا وقت پہلے کا دور،
کہ وہاں یہاں پہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے اللہ نے، آپ ان کو ڈرائیں، ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، وہ غافل میں ہیں۔ تو یہ ہدایت کا وقت نبی کا تھا کہ نبی کہہ رہے تھے آ جاؤ سیدھے راستے کی طرف، اور اس سے پہلے والا دور جہالت کا دور تھا۔ تو اس سے پہلے مطلب یہ ہو گیا ایک ہدایت کا وقت اور ایک جہالت، تو یہاں پہ بھی پیئر آپ کے سامنے آیا۔ ایک آیت میں جو ہے نا آپ کو تین یہ والے مل رہے ہیں جوڑے، انذار ڈرانا اور غفلت، ماضی کی قوم، موجودہ نسلیں، ہدایت کا وقت، جہالت کا وقت، حق اور باطل۔ ایک آیت میں ہمیں اتنے جوڑے اللہ تعالیٰ نے نکالے، دس از سو بیوٹیفل۔ قرآن پاک کا اسلوب چیک کریں آپ، قرآن پاک کے سمجھنے کا طریقہ چیک کریں، اور پھر وہ اسی میں حق القول، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ اب کہہ رہے ہیں میں حق القول قرآن میں سچائیوں کا بیان جو کیا گیا ہے، یہ اس کے طرف بھی جاتا ہے یہ والا قول، وہ کہتے ہیں اس کا قول جس کو کوٹیشن کہتے ہیں اور انگلش میں، وہ کوٹیشن تو مجھے سناؤ ذرا، کوٹیشن کیا ہوتی ہے؟ سینگ ہوتی ہے، ایک کیا اسے کہتے ہیں، کال ہوتا ہے۔ تو قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ کال جو کہہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ نے ہر فیصلے کا ذکر بتا دیا ہے، اور اس کا ہمیں ایک تو ہوتا ہے نا ہمیں سزا سنائی جاتی ہے، پھر ہمیں اس سزا کے بعد فیصلہ بعد میں جا کے سنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ اگر تم یہ کرو گے تمہیں یہ سزائیں ملیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے فیصلے بھی دے دیے ہیں اور پہلے سے ہماری حرکتیں بھی بتا دی ہیں، کیونکہ اس نے تو پیدا کی ہے، وہ تو ہماری نیچر کو جانتا ہے، تو وہ ہمیں نہیں جانے گا، ہمیں نہیں بتائے گا، لیکن ہم لوگوں کو پتہ بھی ہے اپنی نیچر کو، ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں، ہمیں صحیح لگ رہا ہوتا ہے یار بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم ہیں ہی ایسے، ہماری فطرت ایسی ہے، لیکن ہم وہ چیز نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم یہ کرو گے میں یہ سزا دوں گا۔ اگر ہماری نیچر کے اوپر وہ بات فٹ بیٹھ رہی ہے، ہم نہیں سدھرنے والے، ہم ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی ہیں، تو پھر وہ جو سزائیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہیں، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ چیز آپ نے ذہن رکھنی ہے۔ پھر اب اکثرہم، اللہ تعالیٰ نے ایون ہمارے دیکھیں نبی کو ہدایت کے لیے بھیجتا ہے اللہ نے، وہ خود ہدایت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہ جب اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگ سکتے ہیں تو ہم ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے لیے ہدایت نہیں مانگتے، صرف نماز پڑھتے ہوئے کلاس اٹینڈ کرتے ہوئے تھوڑی سی ہدایت، اللہ میاں ہمیں ہدایت دے دینا، ہدایت بعد میں اپلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کا ہمارے دل پہ اثر ہو رہا کوئی نہیں، وہ اس کی طرف دھیان ہمارا بالکل نہیں جانا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ بھی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ سچ اور جھوٹ، ہدایت اور گمراہی کے دو جوڑا اس میں سے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سچ اور جھوٹ، یہ دوبارہ سے آگے بھی، اب میں نے آپ کو یہ جو ہم نے دو آیتیں کی ہیں نا، صرف دو آیتیں، آیت نمبر 6 اور 7، اس کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے غور سے اس کو پڑھ لیا تو آپ سمجھ لیں، آپ کو یہ دو آیتوں کا سمجھ آ گئی۔ آپ کا کہا کیا گیا تھا کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا کیونکہ وہ غافل ہے، اور بے شک اللہ کی بات ان پر پوری ہو چکی ہے لیکن وہ ایمان نہیں لا رہے۔ اب سوچیں آپ ذرا کہ ایک بستی میں بہت سے لوگ ہیں وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے عقائد پر سختی سے جمے ہوئے ہیں، اور حق کی روشنی کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا کہ جاؤ ان کو خبردار کرو، وہ اس پیغام کو انہوں نے نہیں سنا، وہ سوئے پڑے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی نے اللہ کے عذاب اور جزا کے بارے میں بتایا تو آگے سے وہ تعجب اور انکار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے باپ دادا کو تو کسی نے نہیں ڈرایا، تم ہمیں کیوں ڈرا رہے ہو؟ یعنی ہمارے باپ دادا کو تو گائیڈ ہی نہیں کیا گیا تھا، تو ہم کیوں آپ کی بات مانیں، ہم تو اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی بات ان میں اکثر پوری ہو چکی ہے، وہ اپنی ضد، تکبر، انکار کی وجہ سے ہدایت کے دروازے بند کر چکے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تھی، اب وہ حق بات دیکھنے کے قائل ہی نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو آیتیں جو میں نے آپ کو 7 اور 6 ہے، یہ ان کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم آگے چلیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے والی جو آیت ہے آیت نمبر 8 ہے۔ اب اگین میں نے آپ کو بتایا کہ 1 سے لے کے 12 تک ہم آیتوں کو پڑھیں گے، جس میں اب ہم پڑھ رہے ہیں ٹاپک جو ہے وہ کفار کی، انکار کرنے والوں کی ہٹ درمی ہے، اور آپ لوگوں کو بار بار میں آپ کو رپیٹ نہ کروں کہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ کفار انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، اور اٹ کوڈ بی اس، بس، ٹھیک ہے۔ انا جعلنا فی آناکہم اغلن فیہا الی اذقان فہم مقمحون، بے شک ہم نے گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑی تک، توق ڈالے ہوئے ہیں تھوڑی تک، سو وہ اوپر کو سارا اٹھائے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے صرف اس کے جو میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ سمجھا رہی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو گلے تک توق جو ہوتا ہے نا، گلے تک، آپ کو سمجھ لیں کہ یہ جو کسی کو بیک بون کا پین ہوتا ہے یا کسی کو نیک سٹف ہو جاتا ہے، سروائکل کندھوں کا درد ہوتا ہے، تو ایک کالر بون، ایک کالر ملتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ گلے کے آگے لگا لے تو اس سے آپ کی گردن سٹف رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور صرف آپ گردن کو گھما نہیں سکتے، آگے دیکھ سکتے ہو یا پوری باڈی کو گھما سکتے ہو، ایسے ہی ہوتا ہے نا، جی دیکھ باجی جان، وہ جی باجی، یاد کریں وہ کالر کو آپ،
ٹھیک ہے نا. اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ میاں کہ وہ جو گردنوں کے توق جو ہے نا وہ کالر ہے لیکن وہ لوہے کا ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹھوڑیوں تک ہے. وہ ٹھوڑی تک ہوتا ہے نا وہ کالر, کہ وہ ہمارا سر اوپر کو اٹھا ہوتا ہے. اب آپ نے ذرا اس چیز کو امیجن کرنا ہے, میں آگے بھی اس کو اور بھی کلیئر کرتی ہوں. اس کو امیجن کریں. ابھی صرف آپ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. انا آتا ہے تاکید کے لیے, ٹھیک ہے نا. حرف آتا ہے, یہ ایک حرف ہے, اور اس کو تاکید جہاں سینٹینس میں آ رہا ہوگا سمجھ لیں بہت تاکید ہو رہی, بہت زیادہ تاکید ہوتی. جعلنا, یہ دیکھیں اس میں آتائن کا کوئی ورڈ نہیں نظر آیا ہمیں, تو پھر ماضی ہے. جعلنا مطلب بنایا, بے شک ہم نے بنایا. فی, فی آتا ہے میں, اس میں, ٹھیک ہے نا. آناکہم, تو اناک کہتے ہیں, صرف ہم کو نکال دینا, اب ہم آناک کہیں گے گردن کو. تو ہم لگانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ, یعنی یہ جو ہم ہے نا, یہ جہاں پہ بھی آپ کو لگا نظر آئے گا تو یہ جمع ہوگی. تو اس میں ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو گردنیں ہیں نا ہم نے, وہ کہہ رہے ہیں ان کی گردنوں میں. آناک جمع ہے گردنوں کی, ٹھیک ہے نا. اب اغلالن, توک, بیڑیاں, وہ جو میں نے آپ کو کالر کالر بتایا ابھی جو ہم یوز کرتے ہیں, اس کو آپ لوہے کا کالر سمجھ لیں, تو وہ ہمارے گردنوں میں پڑی ہوئی ہیں وہ بیڑیاں بن کے. اغلالن فی ہا, پس, فی کو کہتے ہیں فا. فا جو ہوتا ہے نا کسی بھی جملے میں جب یوز ہو رہا ہوتا ہے تھوڑا بریک دینے کے لیے آتا ہے, اور دوسرا اس جملے کے اوپر اور زیادہ کہ آپ سوچیں اس جملے کو, تھوڑا رکیں, تو یہ وہاں پہ بھی یوز ہوتا ہے. اور ہیا, پس وہ, یہ جو ہوتا ہے ہی اور یا, یہ بھی پرناؤن ضمیر ہے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں پوچھوں گی میں کس کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے, لیکن آپ لوگوں نے بتائیں, کون جلدی جلدی بتا دیں یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے. فی ہیا, آنا کی طرف گردنوں بھائی, کی طرف. کس کی طرف؟ آنا باجی گردنوں گردنوں. کی طرف. ایک بتائے مجھے. باجی گردنوں کی طرف. گردنوں کی طرف. کیسے؟ نہیں 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 نہیں، گردنوں کی طرف نہیں, مجھے بھی کنفیوز کر دیا. اغلال ان کی طرف, میں نے آپ کو ہمیشہ بولا امیجیٹلی کون سا ناؤن آئے گا. یہ بیڑیوں کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, گردنوں کی طرف نہیں جا رہی. اس کے بعد آ رہا ہے یہ بیڑیاں ہیں, اس کی طرف جا رہی ہے. جی جی ادھر, باجی جان, جی ہاں باجی جان. فوراً جس کے بعد کا جو اسم ہوتا ہے یہ اس کی طرف جائے گی, ادھر نہیں, ادھر جائے گی. اچھا, الا ازکانی, ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, ازکانی جمع تھوڑی. یہ جو ازکان کہتے ہیں نا, ازکان یہاں ٹھوڑیوں تک ہے, تو ازکان جو ہے نا تھوڑی کی جمع, یہ جو ہماری ٹھوڑی ہوتی ہے نا اس تک ہے. فا پس ہم, ٹھیک ہے نا. یہ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ پس وہ سب, مکمہون, ایسا شخص جو گردن اونچی رکھے اور دیکھ نہ سکے. مطلب جو اب آپ کے پاس کالر لگا ہوا ہے, اب سپوز کہ ڈاکٹر نے آپ کو بول دیا کہ یہ کالر آپ نے گردن پہ لگانا ہے, آپ کی گردن اوپر ہے, ٹھیک ہے, اور آپ وہ لوہے کی ہے, ٹھیک ہے, اور تھوڑی تک آپ کو اس نے پیک کیا ہوا. کیا آپ اس حالت میں نیچے اپنا سر کر کے پانی پی سکتی ہیں؟ نہیں پی سکتے. ذرا امیجن کریں کہ اس ٹائم ہماری حالت کیا ہوگی. کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے, اللہ نے کفار کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں, وہ ٹھوڑیوں تک ہیں, سو وہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, اب یہ اونٹ ہے نا, اس کی گردن کتنی اس ٹائم اوپر ہے, اور اس کو پیاس لگی ہوئی ہے, لیکن یہ پانی پینا چاہ بھی رہا ہے, اس کو پانی نہیں پی رہا. اس کے لیے اس کو گردن نیچی جھکانی پڑے گی, اور اس کو تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا, پھر جا کے یہ پانی پیے گا. ادروائز یہ پانی نہیں پی سکتا. اسی طرح انسان کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ اس کی گردن اوپر ہوگی, اس کا تھوڑی اوپر ہوگی, وہ اس کو پیاس لگی ہوگی, لیکن وہ پانی نہیں پی سکے گا. یہاں پہ فاہم مکمہون میں لفظ مکمہ کا اصل مطلب اونٹ کی اس کیفیت سے لیا گیا کہ جب وہ پیاس کے باوجود اپنی گردن اوپر رکھتا ہے اور پانی نہیں پی سکتا. تو یہاں پہ فاہم بہت سارے لوگوں کے لیے. مکمہون, واو کو ہٹا دیں اور نون کو ہٹائیں, تو ہمارے پاس بچتا ہے مکمہ ہا. مکمہا, مکمہا جو عربی کا ورڈ ہے, وہ اس کیفیت کو لے کے بیان کر کے انسان کے اوپر اپلائی کیا گیا. اونٹ کی جو خوبی ہے وہ انسان کے اوپر اپلائی کی, کیونکہ اس کی گردن بھی اتنی اکڑ جاتی ہے کہ وہ جھک کر پانی بھی پینا چاہے تو وہ نہیں پی سکتا, ٹھیک ہے نا. تو پھر یہاں پہ کیا ہوا کہ انا جعلنا, اللہ نے بنایا ہے, کیا کہتے ہیں کہ ان کی گردنوں میں توق ڈال دے گا اللہ میاں, اور وہ بیڑیاں ڈال دے گا, ٹھیک ہے, اور وہ تھوڑیوں تک ان کے جمے ہوئے ہوں گے ان کے فیس, اور وہ جتنی وہاں پہ شدت پیاس کی ہوگی اس کے باوجود وہ پانی نہیں پی سکیں گے. یہ وہ کون ہوں گے, کون جو ہدایت نہیں لیتی ہے. اس کا لنک میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی, ان آیتوں کا لنک بھی آپس میں بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. صورتوں کا میں نے آپ کو 3 صورتوں کا لنک شروع میں بتایا, ان 12 اس صورتوں کا لنک بتاؤں گی کہ کیسے آپس میں بنتا ہے. ابھی تو ہم ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں نا. اب اس میں بھی 2 جوڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں. کیا؟ آزادی اور قید. کس سینس میں؟ ہدایت اور گمراہی کی قید میں. ہدایت پانے والا شخص آزاد ہوتا ہے, اس کی عقل اور آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. گمراہ شخص قید میں ہوتا ہے, جیسے اس کی گردن میں زنجیر ہو تو کر وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکے. یہاں جوڑا واضح ہے,
آزاد عقل ہدایت یافتہ شخص، زنجیروں میں جکڑی ہوئی عقل کافر اور متکبر. ہمیشہ دیکھیے جو متکبر شخص ہوتا ہے نا اس کی جو گردن ہوتی ہے نا وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا. تو یہ اس کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گا. سیکوینس تھوڑا سا اس میں جوڑے کا نمبر 2 آنا تھا، نمبر 3 لکھ لیا. اوکے، اب یہاں دوسرا جوڑا اس آیت میں ہمیں کہاں مل رہا ہے؟ مکمہون، سروں کا اونچا ہونا اور حقیقت سے اندھے ہونا. ٹھیک ہے نا، مکمہون کا مطلب ہے گردن اکڑی ہوئی، جیسے کہ اونچا دیکھ رہا ہو لیکن حقیقت میں وہ نہیں دیکھ پاتا. یہ تکبر اور ضد کی علامت ہے، اس کو تکبر اور ضد کہتے ہیں. مکمہون تکبر سے سر اٹھانے والا، حق کو جھٹلانے والا، کہ بھئی میں تو بڑی چیز ہوں، میں تو فن خان ہوں. فن خان سے مطلب یہ ہے کہ دیکھو میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، A1 یونیورسٹیز میں گیا، A1 جو ہے وہ میں نے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے بعد میں نے CV بنائی، میں نے اپلائی کر دیا، یہ A1 مجھے جاب ملی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر میں نے جاب نہیں، میں بہت زبردست کامیاب بزنس کرتا ہوں، لوگوں کا حق مارتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، 2 گھر ہیں، 8 دکانیں، پتہ نہیں کیا تکبر سے آپ کو بیٹھا بتا رہا ہوگا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سب اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، یہ اس کو ملنا تھا. لیکن وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے بہت اچھا بہترین کام کیا ہے. تو یہ مکمہین تکبر سے سر اٹھانے والے کو اور حق کو جھٹلانے والے کو کہتے ہو. فاہم لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، ہدایت کو نہ پہچاننا. یعنی ان کے سر تو اوپر ہیں لیکن حقیقت میں وہ اندھے ہیں، وہ سچائی دیکھنے سے. سر اوپر ہیں، آپ سمجھ لیں کالر بون پہنی ہوئی ہے، سب اوپر ہے، آپ نے لوہے کی بھی پہنی ہوئی ہے. تکبر کی وجہ سے انسانوں کو انسان نہیں سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے اندر اللہ کی دی ہوئی ہدایت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہدایت اور گمراہی کا جوڑا نظر آیا، آزاد عقل اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی عقل. زنجیریں یہاں پہ کون سی ہیں؟ دنیاوی زنجیریں ہیں، پیسے کی زنجیریں ہیں، آرام طلبی کی زنجیریں ہیں. ٹھیک ہے، اور غفلت کی زنجیریں ہیں. گردن میں توق، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. گردن میں توق کا مطلب کہ جب آپ کی گردن اتنی اکڑی پڑی ہے تو آپ کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، آپ کو کچھ سمجھائی نہیں دے رہا، دکھائی نہیں دے رہا. اور یہ مہون اکڑی ہوئی گردنیں، بصیرت سے مرحوم، تکبر اور عاجزی. قرآن میں جوڑوں کے اصول کے مطابق ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے صحیح اور غلط، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ سمپل چھوٹا سا میسج ہے، جو صحیح ہے اس کو اپناؤ، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو. ورنہ اتنی خوبصورت اگزامپلز، اتنی خوبصورت عربی اور اتنا خوبصورت کلام آپ کو مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ لو، ابھی بھی سمجھ لو، لیکن ہمیں نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے، ابھی ہم 4 ابھی ہے ہمارے پاس ٹائم. اچھا، کفار کی ہٹ درمی، اگین آیت نمبر 9. دس آیت از امیزنگ، امیزنگ، مور دین امیزنگ. اور آپ کو پتا ہے یہاں پہ آپ آج بے شک یوٹیوب پہ جائیے گا یا آپ کہیں پہ بھی کوئی وظائف کی کتاب اٹھائیں، آج آپ اس آیت کو جب ہم غور سے پڑھیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا یہ کتنی تھوڑی سکیری ہے، تھوڑی ایسی آیت ہے جو آپ کے دل کیا دماغ کو کھول دیتی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو پتا ہے لوگ اس کو وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں، ان کو مطلب نہیں پتا. ان کو کسی نے کہہ دیا سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کو پڑھو، اور پڑھنے سے تو وہ تو آپ کو جو ہے کہ دنیا بدل جائے گی، آپ کو تو جو ہے گھر میں ریل پیل ہو جائے گی پیسے کی، آپ کو جو ہے وہ یار اس کا مطلب تو سمجھو، اس کو دیکھو وہ کہہ رہی ہے کتاب. جیسے جب پریگنینسی ہو جاتی ہے تو ہم خواتین کو کہا جاتا ہے کہ سورۃ مریم پڑھو، پریگنینسی آسان ہو جاتی ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے جب سورۃ مریم آپ پڑھیں گے تو ایک جگہ پہ حضرت مریم جو ہے وہ فرماتی ہیں جب ان کو پریگنینسی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہیں تو انہوں نے کہا کہ کاش میں مر جاتی. تو ہم اس کو پریگنینسی میں پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ ہمیں سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، ہم نے صرف اس کو ریڈنگ کی ہے. اگر ہم سمجھ کے پڑھتے نا تو ہم یہ سوچتے کہ اس میں تو وہ دعا مانگ رہی ہیں کاش میں مر جاتی، تو میں بھی کیا دعا مانگ رہی ہوں کہ میں پریگننٹ ہوئی ہوں اور میں مر جاتی. تو ہر چیز کو انتہا دھند فالو نہیں کرنا. اور یہ والی آیت میں حیران رہ گئی ہوں، لوگ اسے وظیفے کے طور پہ کرتے ہیں، جبکہ اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور اس کو آیت کو میں نے تھوڑا ڈیٹیل میں ابھی بیان کیا ہے، اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو آپ لوگوں کے 10 منٹ اور لگ جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو میں اس کو کلیئر کر دیتی ہوں، ادروائز ہم اس کو کل بھی پڑھ سکتے ہیں. بتائیں گرلز؟ جی باجی کر لیں. علی جان کر لیں. اچھا، اب یہ دیکھیں وجہ النا، اور بنایا ہم نے. ٹھیک ہے نا، من بینی ایدیہم، وجہ النا اور ہم نے بنایا، من بینی ایدی ان کے سامنے، میں بین سامنے، ایدیہم ان کے سامنے، سدن دیوار، رکاوٹ، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے، سدن دیوار.
اب یہاں تک آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم نے بنا دی ہے ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار، اور آگے کیا، افغا افشا، یہ کیا ہے، فا اغشیناہم، دیکھ رہے ہیں، پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، فاہم، پس وہ سب، لا یبصرون، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں دیکھ سکتے، غشا کہتے ہیں ڈھانپ دینے کو، تو اغ شائنی ہم، ان سب کو ڈھانپ دیا، تو یہاں پہ آتائن کا ورڈ نہیں یوز ہو رہا تھا، تو کیا ہوا، یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے یہ شروع میں حمزہ کیا ہے، تو یہ شروع میں حمزے کو آپ فی الحال چھوڑ دیں، گرامر والیوں کو پتہ چل جائے گا، آپ لوگ صرف چھوڑ دیں، چونکہ ہمیں تا یا اور نون نظر نہیں آیا تو ہم نے کہا کہ یہ فعل ماضی ہے اور یہ سیکھا ہے۔ اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایک انسان کو آپ کھڑا کریں، فور ایگزامپل، ٹھیک ہے، میں کھڑی ہوں، میرے آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، نیچے تو زمین ہے، میں نیچے سے بھی باندھ دوں، اب میرا اوپر صرف آسمان کھلا ہے جہاں پہ صرف مجھے ہدایت کی روشنی اللہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلے ہم ذرا تھوڑا سا میں آپ کو آگے بڑھاتا ہوں، یہ دیکھیں تصویر، اب کیا ہوا کیا ہے کہ جب کوئی مسلسل سچائی سے منہ موڑتا ہے تو بلاخر وہ اس حالت میں آ جاتا ہے جہاں سے ہدایت کی روشنی دکھائی ہی نہیں دیتی، مسلسل ہم کہتے رہیں قرآن کو ہم نے 1 گھنٹے کے لیے پڑھنا ہے، نماز ہم نے 5 منٹ میں پڑھ کے فارغ ہو جانا ہے، اس کے بعد لگاؤ میوزک، لگاؤ یہ ڈانس وانس کرو، دوپٹہ سائڈ پہ کرو، سر پہ نہیں رکھنا، باہر نکلتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مسلسل کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، 1 دن نہیں 2 دن نہیں، زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کے آگے اور پیچھے دیوار بناتی ہوں، یہ ان کا ماضی اور مستقبل کی ہدایت سے مرحوم ہونا ہے، یعنی آگے اور پیچھے، آگے ہمارے کیا ہوتا ہے، مستقبل، پیچھے ہمارا کیا ہوتا ہے، ماضی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا آگے بھی بند کر دینا ہمارے لیے، اور مستقبل، ماضی تو ہم نے غلطیاں کر ہی لی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آنکھوں پہ پردہ روحانی اندھے پن کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ سچائی کو دیکھنے کے قابل نہیں، اندھیرے میں پسے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کہ وہ گمراہی میں قید ہو چکے ہیں اور ہدایت کی روشنی ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیا یہ تینوں چیزیں اپلائی نہیں ہو رہی؟ اب تصویر میں میکسیمم جتنی السٹریشن بن سکتی تھی وہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں پیچھے دیوار ہے، اوپر بھی نیچے بھی دیوار، اور پھر یہ کیا ہے، آنکھیں بھی بند ہیں، ان کی آنکھیں بھی بند ہیں اور آگے بھی انہوں نے منہ ڈھکے ہوئے ہیں، تو یہ روحانی طور پہ پھنسے ہوئے لوگ ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہدایت نہیں لیتے نا، پھر ان کی مثال یہ والی ہے کہ ان کے آگے بھی دیوار، ان کے پیچھے بھی دیوار، نیچے، اچھا اب آگے والا جو سسٹم ہے، سمجھ لیں کہ ہمارا مستقبل ہے جو کل آنا ہے، پیچھے آگے دیوار ہے، ہمیں بالکل پتہ نہیں چل رہا، بیرا روی میں ہے ہم لوگ، ہمیں اپنا راستہ ہی نہیں پتا، ہم نے کہاں جانا ہے، وہ آگے دیوار ہے، پیچھے ہم نے اتنی غلطیاں کی ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، بجائے اس پہ ہم پچھتاتے، ریگریٹ کرتے، وہ ہم فخریہ لے کے چلتے ہیں ساتھ، وہ ہنس کے بولتے ہیں یار میں نے اس ٹائم دوسرے کو بڑا بڑا بیوقوف بنایا ہے، وہ بھی دیوار، ٹھیک ہے، اور نیچے جہاں ہم کھڑے ہیں زمین ہے، وہ قبر ہے ہماری، اس میں ہم نے جانا ہے، ہم اس کو بھی بھولے ہوئے ہیں، اینڈ دین اب اوپر کا سوچیں، صرف ایک راستہ کھلا ہے اور وہ ہدایت کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، وہ آسمان سے ہمیں وحی کی صورت میں ملا ہوا ہے، ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پھر، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا کہ یہ جو آیت پڑھیں آپ، یہ وجعلنا من بینہم ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کہ ہم نے بنا دی ہے سدن، دیوار، رکاوٹ ان کے آگے، وخلفہم ان کے پیچھے، اور ان کو ڈھانپ دیا ہے، سوچیں کہ اوپر سے بھی ڈھانپ دیا، چلیں جو ہمیں ایک ہلکی سی روشنی کی امید تھی نا کہ وہ نہیں آنے، وہ اوپر سے بھی ڈھانپ گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اس کو بھی ڈھانپ دیا، اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے ابھی، تو دین وہ کیا کانسیپٹ بن رہا ہے، گریو یارڈ، ایک قبرستان کا، ایک قبر کا، اور وہ نیچے ہے جس پاں پہ ہم کھڑے ہیں۔ اس آیت، یہ آیت جو ہے جس قدر زیادہ آپ لوگوں کو اسٹرانگ نظر آتی ہے، میرے خیال میں ایٹ لیسٹ اس صورت کی یہ سب سے زیادہ ہیوی والی آیت ہے، ٹھیک ہے نا، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو آگے سے بھی ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی کر دی، زمین پہ ہم کھڑے ہیں اور وہ ہمیں زمین پہ جانا ہے، اور آسمان پہ بھی ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، تو یہ فاہم لا یبصرون، یہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا، کس، ہماری کون سی چیزیں دیکھ کے اللہ نے یہ آیت نازل کی؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نا ہر زمانے میں انسان کو ہدایت دی، قرآن بھیجا ہے، ماضی میں بھی ہدایت دی نا، ہم نے اگنور کیا، حال میں بھی ہدایت دے رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، مستقبل میں بھی ہدایت دے گا وہ، اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے، کبھی وحی، کبھی نبی بھیجتا ہے، کبھی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، اور کبھی براہ راست دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا اس ٹائم، تھوڑی سی خواتین، ان کے دلوں میں ڈلی ہوئی ہے اس ٹائم، تو اللہ نے ہمیں یہ والی گائیڈنس ابھی رائٹ ناؤ دی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیں وہی بھی قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں ہے، نبیوں کو بھی ہم مان رہے ہیں، اور ہم قدرت کی نشانیاں بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اور کیا کر رہا ہے اللہ میاں، کبھی پروفٹ کو بھیج رہا ہے، کبھی اسکالرس کو بھیج رہا ہے، کبھی وہ گائیڈ کرنے والوں کو بھیج رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے ٹرائلز آئیں گے، راستے دیکھیں، کبھی مشکل ہے، کبھی آسانیاں آ رہی ہیں، کبھی ہمیں پیشنس کے ساتھ چلنا ہے، اور کبھی ہمیں اللہ کی نیچر کو دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن میں بہت ساری گائیڈنس دیکھ دی، صرف ہمیں دیکھنا ہے، صرف اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ماضی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے قرآن پاک میں اور بہت ساری آیت، قرآن پاک میں اور بہت ساری آیتیں بھی ہمیں سیم ٹاپک بتا رہی ہیں، کیسے ماضی میں ہدایت دینے کے طریقے اللہ نے ہمارے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ان عبد اللہ و اجتنبوا الطاغوت، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت، شیطان، گمراہی میں ڈالنے والا، اس سے بچ جاؤ۔ سورۃ نحل کی یہ 36 آیت ہے۔ انبیاء اور رسول بھیجنے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ میں نے بھیجے ہیں، اور گزشتہ قوموں کے واقعات کے ذریعے بھی وہ ہمیں ماضی میں اس نے گائیڈ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے قصے بیان کیے ہیں ہمارے سامنے، اور کیا کہا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، بے شک ان قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ قرآن پاک میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی پڑھتے ہیں جو سورہ ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وہ تو ان کے ستیلے بھائی تھے، وہ تو حضرت یوسف کے لیے تھی، ہمارے لیے تھوڑی تھی۔ ستیلے تو بھائی تھے، بٹ بھائی تو تھے، ماں بھی تھی، باپ بھی تھا، سگا بھائی بھی تھا، اس کے باوجود وہ ٹرائل میں گئے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صورت کیوں سنائی کہ ہم ماضی سے سبق حاصل کریں۔ اب حال میں ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو قرآن پاک کی باتیں ہیں، وہ تو ان زمانے، نہیں نہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب حال میں کون ہے؟ آپ ہے نا، میں ہوں۔ تو حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی کیسے ہدایت دے رہا ہے؟ قرآن مجید کے کرے کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ جو قیامت تک ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ ان حاضل قرآن، حاضل قرآن، حاضہ کے ساتھ ال آ گیا، خاص اشارہ ہے، حاضل قرآن یہدی للتی ہی اقوام بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن اس راہ کی ہدایت ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ تو کیا یہ ہدایت صرف ماضی کے لوگوں کے لیے تھی؟ ہمیں نہیں ہے، ہمارے آنے والے بچوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ تو حال میں ہمیں وہ قرآن کے ذریعے ہدایت دے رہا ہے۔ حال میں ایک اور سب سے بڑی فطرت کی نشانیاں دیکھ لیں، ہمارے سامنے پھول پودے، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کیا بتا رہے ہیں؟ ہدایت دے رہے ہیں نا۔ کس لیے؟ اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرنا بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فی الارضی آیت للموقنین، ٹھیک ہے، فی انفسکم افلا تبصرون، اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں، اور تمہارے اپنے نفسوں میں بھی نشانیاں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اپنے نفس میں کیا نشانیاں آتی ہیں ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں، ڈپریشنز ہوتے ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے، پینک اٹیک ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ہیلدی ہو جاتے ہیں، خوشی فیل کرتے ہیں، غم فیل کرتے ہیں، روتے ہیں، ہنستے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، ہوتا ہے تو ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آج کی سائنس نے بھی ثابت کر دی ہے کہ ہارمونز آپ کے اندر ریلیز ہوتے ہیں، وہ جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ آپ کو کبھی خوشی دیتے ہیں، کبھی غم دیتے ہیں۔ اور وہ آپ نے کیا کیا، ایک بہت فل بڑا سا ملک شیک کا گلاس آپ پیئیں جس میں آپ کے فیوریٹ فروٹ ڈلا ہو، خوب یک ٹھنڈا گرم، اور یہ ٹھنڈا ہو، اس میں آپ اس کو پئیں، آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے، فلفلنس کی آتی ہے، ایک سودنگ فیلنگ آتی ہے، یکدم آپ کی انرجی آتی ہے۔ وہ آپ کے اپنے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہارمونز ریلیز کیے جس سے آپ کو سکون ملا ہے۔ تو یہ تو سائنس بھی ثابت کر رہی ہے کہ انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ اس کو سکون دیتا ہے، اپنا نفس اس کو بیمار بھی کر دیتا ہے۔ بظاہر وہ بیمار نہیں ہوگا لیکن وہ بیمار ہوگا، اس کو ڈپریشن ہوگا، انگزائٹی ہوگی، پریشانیاں ہوں گی۔ تو ہم اپنے نفس کو سب سے پہلے کیوں نہیں لیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دینے کے طریقے بتائیں۔ ایک پھول کو اٹھا لیں، اس کو دیکھیں کس قدر خوبصورت، پتا پتا اس کا نفاست سے کٹا ہو، ایک پتے کے اوپر پتا رکھیں، سائز بھی اس کا ایک ہے۔ تو یہ کسی انسان کا کام نہیں، کسی مشین کا کام نہیں، میرے مولا کا، میرے رب کا کام ہے۔ اور وہ کس لیے ہمیں یہ چیزیں دکھا رہا ہے؟ ہدایت کے لیے۔ اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ چاند، سورج، آپ کو پتہ ہے سورج کبھی ڈوبتا نہیں ہے، چاند کبھی غروب نہیں ہوتا، لیکن دنیا اتنی بڑی ہے کہ وہ گھوم رہی ہے، اور کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا سورج غروب ہو۔ ہاں، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، وہ کسی اور جگہ پہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ چاند جو ہے، ہم کہتے ہیں مہینے میں ہم نے چاند کو دیکھنا ہے، یہ تو پہلی کا چاند ہے، یہ دوسری کا چاند ہے، یہ تیسری کا۔ چاند کبھی بھی غروب نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ وہ ہمیں دکھائی پہلی کے چاند کو دکھائی دے، کسی اور جگہ پہ وہ پورا دکھ رہا ہے، ہمیں آدھا دکھ رہا ہے۔ تو پھر اگر ہم فضا میں ایک بیلون آپ ایسے اوپر کو پھینکے، وہ نیچے کو آئے گا، وہ اوپر بیلون کبھی بھی نہیں رہے گا آسمانوں میں۔ لیکن یہ چاند اور سورج کیسے اٹکے ہوئے ہیں، ستارے کیسے اٹکے ہوئے ہیں؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ کوئی نہیں ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ اور حال میں ہدایت دینے کا ایک اور طریقہ جو بھی میں نے آپ کو بولا، آزمائشوں سے، مشکلات سے بھی ہمیں ہدایتیں ملتی ہیں اگر ہم ان کو
ان لوگوں کو آزمائشوں میں ڈال کر ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہلکے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں، اور یہ سورۃ السجدہ میں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْكَبْرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ پہلے ہم ان کو ادنا عذاب دیں گے اور پھر ہم ان کو بڑھا دیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ رجوع کریں، واپس جائیں، میرے پاس آ جائیں. اینڈ میں ہم جاتے کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس ہی تو جاتے ہیں، سجدہ وہیں کرتے ہیں. اور حال میں ہدایت دینے کا ایک اور ایکسیلنٹ طریقہ ہے نیک لوگوں کی صحبت. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو، سورۃ توبہ کی آیت ہے. آپ کی جو صحبت ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ہدایت دیتی ہے. اگر آپ کی صحبت ایسی ہوگی جو ہر ٹائم پارٹی ٹائم کرے گی تو آپ اسی میں لگے رہیں گے. لیکن اگر آپ کی صحبت ایسی ہوگی جو اللہ کا ڈر رکھتی ہوگی، جو اللہ کے دین کے راستے پہ چلاتی ہوگی، سچ جھوٹ کا فرق، دوسروں کے لیے رحم، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پہ رحم، اس طرح کی آپ کے ارد گرد کی انوائرمنٹ ہوگی تو آپ اس سے وہی سیکھیں گے. اب اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی ہدایت ہمیں دے رہے ہیں قرآن پاک میں. وہ کیسے دے رہے ہیں؟ اللہ قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کا نظام جاری رکھے گا. ٹھیک ہے، اللہ کیسے رکھے گا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں بتا رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم نے ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی قرآن صرف آج نہیں ہے ہمارے پاس، کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا. آج بھی پڑھا ہے نا ہم کل بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو قرآن ہمارے پاس آج بھی تھا، کل بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں مکمل انتظام کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے. تو پھر اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قیامت کی نشانیاں اور آخرت کی یاد دہانی. حل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ فقد جاء اشراطها، کیا یہ لوگ صرف قیامت کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کی کچھ نشانیاں آ بھی چکی ہیں. تو ہم اگر اس کی نشانیوں کو دیکھ لیں کہ آ بھی چکی ہیں، چلیں اس کو لیٹس اپلائی، آج کے دور میں اس کو اپلائی کرتے ہیں. کیا ہمیں نہیں لگ رہا کہ نشانیاں آ چکی ہیں؟ کتنی بدعتیں سٹارٹ ہو چکی ہیں، کتنی خرافات آ چکی ہوئی ہیں. جلسے جلوسوں میں حوریں نکل رہی ہیں، حوروں کو، خواتین کو تیار کر کے بال کھول کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے، کیک کاٹے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تو نہیں ہے نا. تو پھر اور کیا؟ اور ہمارے انوائرمنٹل چینجز کیسے آ رہی ہیں؟ کس قدر زیادہ، کبھی گرمی ہے تو اتنی گرمی، کبھی سردی ہے تو اتنی سردی. کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نیچر کے مطابق یہ چیزیں نہیں بنائی. کہیں طوفان آ رہے ہیں، کہیں گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. کیلیفورنیا میں آگ لگی ہے، اور کہاں سے لگی، کدھر سے لگی، کسی کو نہیں پتا. پورا شہر تباہ ہو گیا. تو یہ اگر ہم انہی پہ نشانیوں پہ دیکھنے غور کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ان میں سے نشانیاں آ بھی چکی ہیں، تو آپ کون سی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں بھائی؟ تو مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں، اور قیامت کے دن حق واضح ہو جائے گا. پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بس آج ہم نے تمہارا پردہ ہٹا لیا، تو آج تمہاری نظر بہت تیز ہے. تو آج تمہارا ہم نے پردہ ہٹا دیا ہے، قرآن کو پکڑ لو، مستقبل کے لیے بھی ہدایت لے لو. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں ہدایت دینے کے لیے، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا کہ ایگزامپلز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہیں، اور عجیب غریب چونکا دینے والی اللہ تعالیٰ ایگزامپلس دے رہے ہیں، جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوقات، حیرت انگیز ان کے واقعات قرآن میں موجود ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور اس کو اپلائی کریں. اب چونٹی کی ایگزامپل اللہ نے دی ہے. چونٹی آپ نے دیکھی ہوگی نا، ہمیشہ اجتماعی نظام اور حکمت سے چلتی ہے. اکیلی چونٹی کبھی بھی سروائیو نہیں کرتی. جہاں آپ کو ملیں گی بہت ساری چونٹیاں ملیں گی، کیونکہ وہ اکٹھا رہنا پسند، ان کا پتہ ہے ہمارا اکٹھا رہنے میں سروائیول ہے. ہم اکیلے ہوں گے ہم مر جائیں گے، ہم نہیں کریں گے. وہ جہاں بھی جاتی ہیں تو ہمیں اکٹھی نظر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان سے کیا سیکھو، اکٹھے رہنا. اور مچھر چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور کاٹتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے بیماری سے، اور اس کو آپ مار بھی نہیں سکتے، وہ اٹھ جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں نا، چھوٹا سا انسان آپ کو مچھر جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کو بے بس کر دیتا ہے، کرتا ہے. تو اس کی ایگزامپل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی. مکھی انسان کی کمزوری ہے، مطلب اب آپ دیکھ لیں، انسان کی کمزوری اس سینس میں نہیں ہے کہ مکھی کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. یعنی ایک چھوٹی سی مکھی اگر آپ کے کھانے میں پڑ جاتی ہے، آپ کی چائے میں پڑ جاتی ہے، پورا کھانا آپ کا خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کتنے بے باز ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی مکھی کا کچھ نہیں کر سکتے آپ. انسان کی بے بسی کی انتہا یہ ہے. اور مکڑی کا جالا، کمزور، بھروسہ اور دھوکہ. یہ ہمیں مکڑی کا جالے کی ایگزامپل دیکھیے وہ کیا بتا رہے ہیں. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی باجی جان آ رہی ہے آپ لوگوں کو آواز؟ جی جی باجی باجی جان جان کی باجی آ آ رہی رہی ہے. ہے باجی اچھا، جان. اب جیسے ہم اگزامپل دیتے ہیں نا مکڑی کا جالا، تو ہمارے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ کمزور، بھروسہ، دھوکہ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہاری زندگی، تمہارے لوگ ارد گرد مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، گدھا، علم پر عمل نہ کرنے والا.
میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک حدیث ہے نا کہ اگر کوئی بہت تعلیم حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کی مثال اس گدھے کی ہے جس پہ کتابیں لا دی ہوں. تو گدھے کو اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا گیا کہ علم پر عمل نہ کرنے والا. تو جو علم پہ عمل نہیں کرتا، اس چیز جس لائک گدھا جس پہ بس صرف کتابیں لدی ہوئی، اور یہ حدیث بھی ہے. ٹھیک ہے. اور کتا خواہشات کے غلام. کتے کو ایگزامپل دے کے کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. کتا جو ہوتا ہے نا اس کو جہاں کھانا ملا ہڈی، کہتے ہیں کتے کو ہڈی دکھا دو اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے گا. تو انسان بھی تو یہی کر رہا ہے نا، پیسہ دکھا دو اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے گا، ہیں مزے دکھا دو اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے گا. ایک بریانی کی پلیٹ پہ لوگ ووٹ دے دیتے ہیں. تو پھر یہ آپ کو بتا رہی ہوں. اب ہم اگین اس کو چھوٹا سا پھر دیکھتے ہیں، وجعلنا من بعد سدن، کہ آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار اور ان کے اوپر پردہ ہے. تو اس میں کون سے جوڑے ہیں؟ دیوار، آگے دیوار پیچھے دیوار، جوڑا آ گیا نا. من بین ایدیہم سدن، ان کے آگے دیوار، من خلف سدن، ان کے پیچھے دیوار. یہ ظاہر کرتا ہے ہر طرف سے وہ قائد میں ہے، یعنی وہ ماضی سے سبق لے سکتے ہیں، نہ مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دوسرا جوڑا آتا ہے دیوار اور پردہ. اب یہ دیوار سدن کو کہتے ہیں راستہ روکنے کی، پردہ کہتے ہیں آنکھوں ہم آنکھوں پر غفلت اور اندھے پن کی علامت. دیواریں ان کے جسمانی راستے کو روک دیتی ہیں، جب پردہ ان کے ذہن اور روح کو حق دینے سے بند کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیواریں بھی کر دی اور ان کو ڈھانپ بھی دیا، یعنی کہ نہ تو وہ ہدایت لے رہے ہیں ماضی سے، نہ مستقبل کے لیے، نہ حال سے، یہ بھی نہیں کر رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر روحانی پردہ بھی ڈال دیا کہ ان کی عقل بھی کام نہیں کر رہی کہ وہ اس پہ کام کرے. ٹھیک ہے. اور پھر جوڑا دیکھنے والا ایک ہوتا ہے، ایک جس کو دکھائی دیتا ہے اور ایک جو اندھا ہوتا ہے. ہدایت یافتہ شخص دیکھ سکتا ہے اور گمراہ یافتہ شخص ہوتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. جیسے سورۃ حج میں بھی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. یہاں بھی جوڑا واضح ہے. جو لوگ بصیرت رکھتے ہیں وہ راہ ہدایت دیکھ سکتے ہیں، اور جو لوگ ضد اور تکبر میں ہیں وہ آنکھوں کے باوجود اندھے ہیں. تو یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کو جوڑا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن کی اگین حکمت ہے. گمراہ اس پوائنٹ سے راستہ بند، آگے اور پیچھے دیوار، راستہ کھلا ہدایت یافتہ کے لیے. یہ دو جوڑے ہیں نا، گمراہ اور ہدایت یافتہ. پھر ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ گمراہ کے لیے راستے بند ہیں، وہ اندھے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، غفلت کا پردہ ہے اور اللہ کی آیت سے انکار کر رہے ہیں. ہدایت یافتہ راستے کھلے ہیں، آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں ہدایت کو، روحانی روشنی بھی ان کو مل رہی ہے اور اللہ کی طرف وہ رجوع کرنے والے بھی ہیں. Isn't it amazing یہ جو آیت تھی کہ اس کو آپ نے اس ایک آیت میں کس قدر زیادہ پوائنٹس بن رہے ہیں، اور آپ صرف اور صرف آپ نے ایک لمحے کے لیے اس آیت کو اپنے اوپر اپلائی کر لیں بس. کہ کیا میرے آگے بھی دیوار ہے؟ میں نہیں لے رہی ہوں اپنے مستقبل کے لیے ہدایت. کیا میرے پیچھے بھی دیوار ہے؟ کیا میں نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا؟ تو کیا میں فیوچر کے لیے بھی ہدایت نہیں لے پا رہی؟ ٹھیک ہے. تو کیا میں اللہ نے مجھے ڈھانپا ہوا ہے کہ میں وہ ہدایت دیکھ ہی نہیں پا رہی جو اللہ نے میرے لیے بھیجی ہے؟ تو پھر الٹیمیٹلی میرے لیے زمین بچتی ہے جس میں میں جاؤں گی، میرا حساب ہوگا، اور حساب ہوتا ہے تو پھر ہمیں جہنم کی یا پھر ہمیں قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور حساب کے بغیر سیدھا جنت میں جاتا ہے. اور جنت میں جانے والے وہی لوگ ہیں جو غفلت میں نہیں ہوں گے، جو ہدایت یافتہ ہوں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہم دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتی ہوں اور تیری طرف ہی توبہ کرتی ہوں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. یا اللہ غلطی ہو تو معاف فرما دیجیے گا. ہاں جی گرلز، آپ بتائیں، آپ لوگوں کو سمجھ آئیے آج